ईद वाले दिन अब्बा को मालिक ने काम पर बुला लिया। वो एक बहुत बड़े बंगले पर मुलाजिम थे। मैं नया सूट पहनकर अब्बा का इंतजार करने लगी। जब वो ना आए तो मैं उनके पीछे बंगले पर चली आई, लेकिन मेरी जान निकल गई जब देखा मालिक का बेटा मेरे बाप का गिरेबान पकड़कर उन्हें थप्पड़ मार रहा था और अब्बा हाथ जोड़े उनसे माफी मांग रहे थे। मुझसे ये सब बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने उसे थप्पड़ मारकर अपने बाप का गिरेबान छुड़वाया। उसने मेरे बाप को काम से निकाल दिया। मैं समझी बदला खत्म हो गया, लेकिन जान तब निकली जब शाम को मेरा बाप रोता हुआ मेरे पांव पकड़कर बोला। मिन्हा अपनी माँ के साथ बाजार से सब्जी खरीदकर वापसी का रुख कर रही थी कि रास्ते में एक सफेद सी बड़ी गाड़ी उन्हें ठोकर मारती हुई आगे को जाने लगी। गाड़ी की साइड लगने की वजह से मीना की माँ एकदम से नीचे गिरी थी। मीना ने अपनी माँ को जमीन पर गिरे देखा तो पत्थर उठाकर गाड़ी के शीशे पर दे मारा। असद मालिक ने ठक की आवाज सुनी तो चौंक कर पीछे की तरफ मुड़कर बाहर खड़ी एक लड़की को देखा। मीना अपनी माँ को सहारा देकर उठा रही थी। खुदा का शुक्र था कि उन्हें कोई गहरी चोट नहीं लगी थी, लेकिन उनका जूता टूट गया था। अम्मा देखे ना, आपका जूता टूट गया है। अब उस शख्स को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बेटी छोड़ दफा कर इन लोगों को, शाम होने वाली है, चल हम जल्दी से घर चलते हैं। ऐसे अमीर लोगों की कहानियां उन्होंने बहुत करीब से देखी थी। ये उल्टा कसूर करीब का ही निकालते हैं। इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए अपनी मासूम बेटी को समझाने लगी। हमें डराने के लिए गाड़ी से उतरे हैं। तू याद रखी मिस्टर रईसजादे, मैं किसी से नहीं डरती। शायद आप मेरे बाबा के बारे में जानते नहीं हैं। मीना ने एक नजर अपनी अम्मा को देखा जो उसे मुसलसल रोकने की कोशिश कर रही थी। अम्मा, आप तो चुप करें, ऐसे रईसजादे दिन ब दिन बिगड़ते चले जाते हैं। उसकी माँ हमेशा से मामले को रफा दफा करने का सोचती थी, लेकिन ऐसे लोग सर पर चढ़ जाते हैं, इन्हें वक्त पर सुना देनी चाहिए। डराने का इरादा होता तो मेरे गार्ड्स की बंदूक तुम्हारे सीने पर होती और ये तुम्हारी आवाज गले में ही दब जाती। आहिस्तगी से कहता हुआ वो हल्का सा मुस्कुराया था। उसकी छिछोरी हरकत पर मिन्हा की सारी अकड़ हवा हो गई थी। वो घबराकर 2 कदम पीछे हुई। असद मलिक की नजर का मरकज उस वक्त कॉलेज की सफेद यूनिफॉर्म में खड़ी लड़की बनी हुई थी, जिसकी झील सी आंखों में जरा खौफ नहीं था। मियाँ, तुम जैसे बहुत देखे हैं जो बाप के पैसे पर अकड़ करना जानते हैं। मीना, अब अगर तुमने एक लफ्ज भी और निकाला तो तुम्हारे बाप को शिकायत लगा दूंगी। घर चलो, देर हो रही है हमें। मिन्हा के लाउबालीपन से वो वाकिफ थी। यहाँ रोड पर खड़े होकर किसी के आगे तमाशा नहीं लगाना चाहती थी। वैसे भी उनके मियाँ इतने अमीर नहीं थे कि इन रईसजादों के मुकदमे भुगत सकते। उनकी लाडली को तो छोटी छोटी बात पर उसे ऐसे गुस्सा आता था और फिर बात झगड़े पर जाकर खत्म होती आई थी। देखिए, गलती अब हमारे से हुई है तो माजरत करना तो बनती है। लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए वो उसका मुकम्मल जायजा लेता हुआ गहरा मुस्कुराया। हाँ, तो अब तक मुंह क्या देख रहे हैं, माजरत करके दिखाएं। माजरत। मीना ने आंखें छोटी करके उस छिछोरे रईसजादे को घूरा जो उससे सालिम ही निकलने वाला था। नहीं साहब जी, हमें तो ऐसी कोई माफी नहीं चाहिए। गलती तो हर किसी से हो जाती है, बस ये भोली है, इसे माफ कर दीजिएगा। मीना ने हैरत से अपनी माँ को पलट कर देखा। हाँ, आपकी बेटी तो वाकई बहुत दिलचस्प है और मुझे इसकी कोई बात बुरी नहीं लगी। जिन नजरों से उनकी बेटी को देख रहा था वो एक माँ को कभी अच्छी ना लगती। अगर ये गली मोहल्ले का कोई आम लड़का होता तो यही जूती उतार कर इस लड़के को मारना शुरू कर देती, लेकिन वो किसी अमीर घर का वारिस लग रहा था। जी, आप हमें अब जाने दें। पर अम्मा, आपकी जूती, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि रास्ते में अपनी जुबान मत चलाया कर। किससे कितनी बहस करनी है, ये मामला अपनी माँ पर छोड़ दे। अगर मैंने उनसे मुंह मारी नहीं की थी तो तुम्हें क्या बदतमीजी करने की जरूरत थी। उनकी गाड़ी देखो और अपनी औकात देखो। वो उसे खींच कर एक तरफ ले आई थी ताकि गाड़ी रास्ते से गुजर सके। असद मलिक ने एक नजर उस खूबरूह हसीना को देखा और अपनी गाड़ी पर बैठकर गुजरने लगा। इसी वजह से ऐसे लोग सर पर चढ़ते हैं। दौलत होने का मकसद ये नहीं होता कि गरीबों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। तुझसे माजरत करके गया है ना, अब तुझे क्या मसला है। चल सीधे घर चल, तुम्हारे अब्बा भी आते होंगे, घर में खाना भी बनाना है।
अजीब सा मुंह बनाती वो उनके पीछे चल दी। अपनी गुर्बत में उसने एहसासे महरूमी का लिबादा ओढ़कर खुद को मजलूम नहीं दिखाया था, बल्कि वो हक लेने वालों में से थी। जब अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है तो ये दुनिया कौन होती है बर्तरी का मेयार सेट करने वाली। महबूब साहब जब घर को लौटे तो उनकी बीवी पहले से शिकायतनामा लेकर खड़ी थी। वो दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी अपनी बेटी के संग जिंदगी गुजार रहे थे। ये छोटा सा घर भी उन्होंने बहुत मेहनत की जमा पूंजी करके खरीदा था। उन्हें अल्लाह का शुक्र था, किसी चीज की कमी नहीं थी। जितनी तनख्वाह होती उससे महीने का अच्छा गुजारा चल जाता था। अल्लाह वाली क्या हो गया है, मेरी बेटी पर इतना गुस्सा क्यों निकाल रही है? जब से आया हूँ इसे डांटे ही चली जा रही है। महबूब साहब खुद एक अमीर कबीर इंडस्ट्री के मालिक के ड्राइवर की नौकरी कर रहे थे। वो खुद असद मलिक के कई किस्से सुना चुके थे। जहाँ सुनने में आया है वो लड़का बेहद जिद्दी और हर बात को अनाह में लेने वाला है। आप जो चीजें मुझे समझाते हैं कि गरीबों को अमीरों के मुंह नहीं लगना चाहिए, अब हालात बदल चुके हैं। बड़े लोग अपनी तस्कीन के लिए गरीब को कुचल देते हैं। बोलने का अख्तियार तक गरीब के पास नहीं रहा तो ये कुछ नसीहतें अपनी बेटी को भी कर देते। आज आपको मालूम है कि आपकी लाडली ने आखिर किया क्या है। मीना ने गुस्से में अब तक कॉलेज का ड्रेस नहीं बदला था, बल्कि वो बिस्तर पर लेटकर अम्मा को ही समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज उसने जो कुछ भी किया है वो अपना हक लेने के लिए किया है। क्या हो गया? वो भी चौंक उठे। आखिर को हो क्या गया है? दोनों के दरमियान सर्द जंग लग चुकी थी। एक गाड़ी वाला तेजी से हमारे करीब से गुजरा। अम्मा की जूती तक टूट गई। मैंने बस उसके शीशे पर एक पत्थर मारकर उसे रोकने की कोशिश की और ये बताया कि यहाँ वो गलती पर है। उसे मेरी माँ और मुझसे माजरत करनी चाहिए। रोड पर चलने वाले लोग भी वैसे ही इंसान होते हैं जैसे गाड़ी में बैठे लोग। उनके पास भी अल्लाह ने वही दुआएं दी होती हैं जो गाड़ी में बैठे लोगों को दी होती हैं। उनके जिस्म को भी चोट उतने ही जोर से लगती है जैसे गाड़ी में बैठे लोगों को लगती है। ये गरीबी हमारी एहसासे महरूमी नहीं है, हमने खुद इसको एहसासे महरूमी बना लिया है। आप ही तो कहते हैं कि जब इंसान हलाल का खा रहा हो तो उसे सर उठाकर चलना चाहिए, और मेरे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, छत भी, खाना भी और कपड़े भी। अपनी बेटी की बात पर वो धीमे से मुस्कुरा दिए। बीवी ने गुस्से से मुंह मोड़कर खाना लगाना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची, तेरी बातें भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जमाने की धूल तूने अभी खाई नहीं है, और जब तक तेरा बाप जिंदा है तो इस जमाने को इस निगाह से देखेगी जिस तरह से तेरे बाप ने खूबसूरती से बयान की है। अपनी माँ की बातों को मान लिया कर। अगर वो कहे कि खामोशी से झगड़ा किए बगैर गुजरना है तो अपनी जबान को थोड़ी देर के लिए सी लिया करो। वैसे भी तूने ये भी तो पढ़ा होगा कि माँ की अतात करना भी जरूरी है। मीना ने हाँ में सर हिलाया। जो बात माँ सारी शाम समझाती रही उस पर असर न हुआ, लेकिन बाप ने एक बार कान में क्या डाली वो सब समझ गई। ये लड़की बस मुझे तंग करने की खातिर सुबह से बहस कर रही थी। वो आदमी इतनी बड़ी गाड़ी में था, शुक्र है उसने हमारी बातों का बुरा नहीं मनाया, बल्कि वो तो ऐसी निगाहों से मीना को देख रहा था कि मेरा दिल किया कि जूती उतार कर उसका सर गंजा कर दूं। दौलत, शोहरत और अच्छे स्कूल हर किसी को तरबियत नहीं दे सकते। ऐसे बच्चे भी माँ बाप की लापरवाही के सबब बिगड़ जाते हैं। तुमने अच्छा किया कि मीना को वहाँ से खींच कर ले आई। तुम्हें असद मलिक का किस्सा तो सुनाता ही रहता हूँ, कुछ किस्से उसकी आवारगी के अपनी बेटी को भी सुना देना, ताकि वो ऐसे लोगों से जरा दूर रहे। आज आवारा आदमी के मुंह लग रही थी। शक्ल से ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी नशे में हो। अल्लाह का नाम लेकर सो जाए और उसे भी ज्यादा परेशान मत करना। अब मैंने समझा दिया है, अल्लाह का नाम लेकर सो जाएं और उसे भी ज्यादा परेशान मत करना। अब मैंने समझा दिया है तो ये यकीनन आइंदा ऐसा नहीं करेगी। मीना भी अपने कमरे में सोने चली गई। उसका ख्वाब तो पढ़ लिख कर अच्छा वकील बनने का था, ताकि वो गरीबों को उनका हक दिला सके। पंखे की ठंडी हवा में चादर ओढ़ती ख्वाबों की दुनिया में धीरे धीरे गुम होने लगी। न जाने ये ख्वाब कब हकीकत बनकर उसके सामने आएंगे और वो अपने वालदैन को सब आसाइश दे पाएगी।
آنکھیں موندے کچھ دیر گزری کہ اس نے دیکھا ایک کالا مونسٹر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ بچاؤ بچاؤ کی آواز لگاتی اپنے امی ابا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے کہ تبھی خواب میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ بادل تھے جن پر وہ سفر کر رہی تھی۔ لوگ اس سے سوال کرتے کہ تم کس سے ملنے آئی ہو؟ وہ بے دھڑک جواب دیتی ہے اماں ابا۔ یہی کہتے اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات پنکھے کی ٹھنڈک کے باوجود وہ گرم ہو رہی تھی۔ وہ ابھی اپنے والدین کو جا کر دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ اس کا سارا جسم پسینے میں تر تھا۔ مینا نے اپنے حواس بحال کیے اور چل کر اماں ابا کے کمرے میں جھانکا۔ وہ دونوں پرسکون طریقے سے اپنی نیند پوری کر رہے تھے۔ اوہ خواب تھا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ بچھڑنے کا خیال آتے ہی اس کے آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ اگر یہ حقیقت ہوتی تو کبھی بھی وہ اپنے والدین کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی ہے۔ کل صبح ہوتے ہی وہ ان کا صدقہ دے گی۔ شاید آج اماں نے اس کے دماغ میں امیروں کا زیادہ خوف بھرنے کی کوشش کی تھی، اسی وجہ سے ایسا ڈراؤنا خواب آ گیا۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر نیند رخصت ہو چکی تھی۔ صبح ہونے میں ابھی دیر تھی مگر اس کے لیے مکمل رات ہو چکی تھی۔ اب ایک کون تھی وہ جھمک چھلو جس کے خیالوں میں بیچاری زویا کا دوپٹہ ہی کھینچ دیا۔ گاڑی کو باہر ہی روک دیا کیونکہ ملک صاحب سے اسلامی لیکچر سننے کا اس کا موڈ نہیں تھا۔ ایک حسینہ تھی یار۔ مینا کے بارے میں سوچتا وہ ہنسنے لگا۔ وہ لڑکی اس کے دماغ میں چپک چکی تھی۔ سالے اکیلے اکیلے نہ ساری کھیر کھا جانا۔ دوسرے دوست نے کمینگی کسی آنکھ مارتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتارا جبکہ اسد کے پاؤں بھی زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ وہ ایک طرف چلنے کی کوشش کرتا تو زمین اسے کھینچ کر دوسری طرف لے جاتی تھی۔ نشے کا اثر اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ دماغ پھٹنے والا تھا۔ دھیان سے چل ورنہ کہیں انکل پینٹ اتار کر دھلائی نہ کر دے۔ انہوں نے گندی زبان میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ چل اب دفع ہو۔ انہیں وہاں سے رخصت کرتا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا پورا گھر لائٹوں سے جگمگایا ہوا تھا۔ رات کے 2 بجے اس طرح لائٹ آن کر کے صرف اس کا باپ ہی جاگ سکتا تھا۔ ملک صاحب نے ترچھی نگاہ سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو نشے میں ہونے کے باوجود قدم کو جما کر رکھ رہا تھا تاکہ باپ کو اندازہ نہ ہو سکے وہ اپنے جیسے آوارہ دوستوں کے ساتھ کیسے گل کھلا کر آیا ہے۔ آئیے آئیے، آپ کا ہی انتظار تھا۔ پہلے ماں کی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی تھی اور اب بیٹے بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے لگے۔ بیوی نے منہ بنایا، شوہر چاہے نوکر کو ہی کیوں نہ بے عزت کرے، درمیان میں بیوی کا ذکر کرنا کبھی نہیں بھولتے تھے۔ ڈیڈ، آج کل کی زندگی گزارنے کے لیے یہی اصول ہے، جیو جب تک ہے جان۔ شراب کی بو سے ملک صاحب نے ناک چڑھایا۔ کامیاب زندگی گزارنے کے اصول ذرا مختلف حساب سے، لیکن جو خود 4 بجے اٹھے اور رات ساری پارٹی کرے تو اس سے تو کوئی اصول نظر ہی نہیں آئے گا۔ دل میں آیا یہی جوتی اتار کر اس کی طبیعت صاف کر دے، لیکن ڈاکٹرز نے انہیں زیادہ غصہ کرنے سے منع کیا تھا۔ آپ خود تو ابھی بھی پرانے زمانے میں جی رہے ہیں تو کیا چاہتے ہیں کہ بیٹا بھی آپ کی طرح کا بن جائے۔ ابھی آپ بزنس سنبھالنے کے لیے بیٹھے تو ہیں، جب تک بیٹے کو عیش کرنے دے۔ بیگم حرام پینے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جس مشروب کو آج پی کر آیا ہے وہ کوئی روح افزا نہیں تھا۔ آپ کا بیٹا پورے نشے میں جھول رہا ہے۔ تم نے بھی ٹھیک کہی کہ جب تک تم زندہ ہو بزنس میں ہی لٹکے رہو۔ مجھے تو بیٹے کی کامیابی کی کوئی خوشی نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ نہایت فکر مندی تھی کہ شاید اس کی تربیت میں کچھ کمی رہ گئی ہے، تبھی تو ان کا بیٹا ان راستوں پر نکل چکا ہے۔ کبھی تھانے چکری ڈانس بار سے پکڑ کر لاتے تھے۔ بیٹے آپ کمرے میں جاؤ، آپ کے بابا کو میں خود سنبھال لوں گی۔ انہیں معلوم تھا کہ شوہر اتنا جذباتی ہے، ضرور بیٹے کے کان کے اوپر 4-5 بجا دے گا۔ اسد نے نظر اٹھا کر اپنے باپ کو نہیں دیکھا، ورنہ وہ ایک دیر نہ لگاتے تھپڑ لگانے میں۔ اپنے لاڈلے بیٹے کو فیڈر دینے سے پہلے یہ ضرور بتا دینا کہ اب دوستوں کے ساتھ عیاشی وہ ختم ہی سمجھے، کیونکہ تمہارے سارے کارڈز میں نے بلاک کر دیے ہیں۔ اس کے اس بھوکے جنگلی دوستوں میں اتنا دم نہیں کہ 4 دن اسے پال سکیں۔ صرف بیٹے کے نہیں، ماں کے بھی سارے کارڈز بلاک ہو چکے ہیں۔ اب اگر تمہارے بیٹے نے 1 مہینہ آفس اچھے سے سنبھال لیا تو میں کارڈ میں رقم ڈلوا دوں گا، ورنہ پھر میری طرف سے انکار ہی سمجھنا۔
اتنا کہہ کر وہ کمرے میں جا چکے تھے۔ ان کے غصے سے سارا گھر ہی واقف تھا۔ جب انہیں غصہ آتا تو پھر آگے سے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ اسد ملک بھی کوئی خاص ڈھیٹ ٹھڈی تھا جو اپنے باپ کے حکم کے خلاف ہر چیز کرتا تھا۔ ڈیڈ کی سکی اولاد بھی ہوں یا نہیں، تم بھی 4 دن ڈھنگ کے کام کر لو تو تمہارے باپ کو ناز ہوگا کہ ان کا بیٹا آفس جا کر 4 فائلیں سنبھال رہا ہے، لیکن تمہیں تو ہمیشہ ماں کو ذلیل کروانے میں ہی سکون ملتا ہے۔ موم پلیز اب آپ مت شروع ہو جائیے گا، پہلے ابا کی عدالت میں کھڑے ہو کر تھک چکا ہوں، اب کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے باپ کی باتوں کا شاید اثر نہیں لیا تھا یا نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سن نہیں پایا کہ اس کے سارے کارڈز بلاک ہو چکے ہیں۔ اسد 4 دن بھی اپنے دوستوں کے گھر ٹھہر نہیں پایا تھا۔ وہ اس سے وہ عیاشی نہیں دے سکتے تھے جو اسے اپنے گھر میں کرنے کی عادتیں تھی۔ کلب میں جانے تک کے پیسے ان کے پاس ختم ہو گئے تھے۔ انہیں گالیاں نکالتا وہ وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے باپ کے گھر ہی آیا تھا۔ میرے خیال سے 4 دن باپ کے پیسوں کے بغیر رہ کر تم نے یہ اندازہ کر ہی لیا ہوگا کہ یہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ اب اگلی بار اگر نشہ کرتے پکڑے گئے تو کارڈز کے ساتھ گاڑی کی چابی بھی لے لوں گا۔ ڈیڈ، مجھے آپ کا آفس جوائن کرنے میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ وہ بھی سیدھا لائن پر آیا۔ مسز ملک کو بھی یہ سن کر کافی خوشی ہوئی۔ ملک صاحب نے اپنے اخبار کو ایسے جھاڑا جیسے کہنا چاہ رہے ہوں، بیٹا میں تمہیں رائے راست پر لا سکتا ہوں۔ ڈیڈ، کیا آج آخری مرتبہ گاڑی کی چابی کے ساتھ کچھ رقم مل سکتی ہے؟ کل صبح پکا آفس کے ٹائم پر آفس میں موجود ہوں گا۔ کل جب آفس میں ملو گے تو تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ابھی فی الحال کوئی رقم میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اسد منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا تو وہیں حسینہ پھر سے اس کے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ شاید یہ ایک انوکھا اتفاق تھا۔ ملک صاحب، یہ ہمارے ڈرائیور کے گھر سے ہے، شاید اپنے باپ کا پتہ کرنے یہاں آئی ہوگی۔ آپ مجھے کچھ وقت دیں، میں منہا بیٹی سے جا کر خود پوچھاتا ہوں۔ منہا میں نے ایک اور گہری نظر اس لڑکی پر ڈالی جو سر سے پاؤں تک بلیک عبایا میں تھی۔ وہ اس لڑکی کو پہچان چکا تھا۔ یہی وہ لڑکی تھی جس نے اسد ملک کو بیچ سڑک کے دوران روک کر معذرت کرنے پر مجبور کیا۔ نوکر سارا دن اسد ملک کے ساتھ رہتا تھا، تبھی اس کی خصلت سے اچھے سے واقف تھا۔ منہا پتر، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہارے ابا تو گاڑی لے کر بڑے صاحب کے جا چکے ہیں، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ جس چیز نے متوجہ کیا تھا وہ تو اس کی ڈارک براؤن آنکھیں تھیں۔ ابا نے ہی کہا تھا کہ وہ واپس آنے ہی والے ہیں، چلو اندر جا کر بیٹھ جاؤ۔ بالکل ایک چچا کی طرح وہ اس کی حفاظت کر رہے تھے، جبکہ اسد کی نگاہیں تو کچھ اور ہی کہنے والی تھی۔ ہیلو مس، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن میں آپ کو اچھے سے پہچان چکا ہوں۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے مجھ سے معذرت کرائی تھی؟ تو آپ یہاں کے مالک ہیں۔ بدقسمتی سے آپ کے ابا میرے ہی ڈرائیور ہیں۔ خیر، مجھے خوبصورت لڑکیوں کی باتوں کا برا نہیں لگتا۔ خوبصورت لڑکیاں تو بنے ہی نخرے کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس سے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے وہ آنکھ دبا کر شرارتی انداز میں بولا، جی۔ اس کی بھی مطلب باتوں کو وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ بات تو بہت صاف ہے کہ تمہاری خوبصورتی پر میرا دل آ چکا ہے، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ دیکھو، میں ایسا بھید بہاؤ کرنے والا انسان نہیں ہوں۔ بے شک تم میرے ڈرائیور کی بیٹی ہو، لیکن ہماری اچھی دوستی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، آپ اپنی دوستی کا ماڈل کسی اور کو پہنا دیجیے گا۔ میرے ابا حق حلال کا کماتے ہیں، ڈرائیور کی بیٹی ہونے میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان ذرا سنبھال کر استعمال کریں۔ او مائی گاڈ، تم اب اپنے مالک کو کہو گی یہ زبان سنبھال کر بات کریں؟ منہا کچھ بھی نہیں بولی، بلکہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے باپ کی طرف چلی گئی۔ شکر تھا کہ وہ اس وقت تشریف لے آئے تھے، معاملہ بگڑنے سے پہلے ہی سنبھل گیا تھا۔ اسد نے کمینگی سے اس کی پشت کی طرف دیکھا۔ دوستی کا ہاتھ نہ قبول کر کے وہ اس کی انا پر گہرا وار کر چکی تھی۔ اسد نے آفس سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ صبح جاتا، شام کو گھر واپس آتا تھا۔ زیادہ کچھ نہ سہی، لیکن مینیجر کے ساتھ اسے آفس کے معاملات کی سمجھ آنے لگی تھی۔ دوست نے مذاق بنانا شروع کر دیا کہ آخر تیرے باپ نے تجھے رسی ڈال ہی دی۔ اس کی فرما برداری کی وجہ سے ملک صاحب کا موڈ بھی کافی خوشگوار رہنے لگا تھا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے کم ہوتے تھے۔ انہوں نے اس پر اعتبار کر کے بلوک اکاؤنٹ کو کھول دیا تھا۔ پیسے ملتے ہی وہ آفس سے جلدی نکل چکا تھا۔ ساری رات پارٹی کرنے کے بعد صبح محبوب کے ساتھ گاڑی میں گھر پہنچا۔
میں نے سمجھا تھا کہ تم میرے خون کی کچھ تو لاج رکھو گے، لیکن پیسہ ملتے ہی پھر آوارگی پر اتر آیا۔ یہ نشہ کر کے کون سا سکون ملتا ہے تجھے؟ وہ ڈیڈ، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ مت بولو، محبوب مجھے سب بتا چکا ہے۔ فضا میں تیر چلایا تھا جو ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ اسد کو ڈرائیور پر بہت غصہ آیا تھا، خود کو سمجھاتا گیا تھا باپ کو اس کے خلاف رپورٹ دے گا۔ مسز ملک اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی، ورنہ وہی معاملہ رفع دفع کروا دیتی۔ ڈیڈ، مزید بحث مت کیجیے گا، بدتمیزی سے کہتا وہ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ شام کو آفس کے بعد محبوب گھر جانے لگا تو سب دوستوں کے سامنے ہی اسد نے گریبان سے پکڑ لیا۔ کہنے لگا کہ میرے باپ کو میری شکایتیں لگاتا ہے۔ صاحب، میں نے آپ کی کوئی شکایت نہیں لگائی، میں بھلا ان سے آپ کی بات ہی کیوں کروں گا؟ وہ پہلے ہی آپ کی حرکتوں سے واقف ہیں، اب مجھ سے جھوٹ بھی بولے گا۔ کل میرے باپ کو تم نے نہیں بتایا کہ ساری رات میں کلب میں رہا ہوں؟ محبوب نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ یہ بات آخر کو کیوں ہی بتاتا؟ یہ باپ بیٹے کا آپس کا معاملہ تھا، ذلیل کر کے سب کے سامنے پھر ہی چھٹی ملی تھی۔ محبوب صاحب نے غلطی یہ کی کہ گھر آ کر اپنی بیٹی اور بیوی کو سارا ماجرا بتا دیا۔ آپ کو اس شخص کی شکایت اس کے باپ کو واقع لگا دینی چاہیے۔ آخر کو وہ ہوتا کون ہے آپ کی تذلیل کرنے والا؟ ان کے معاملات کو ان پر چھوڑ دو۔ شاید بڑے صاحب نے ہی ہوا میں تیر پھینکنے کی کوشش کی تھی جو نشانے پر لگ گئے، اس لیے اسد میاں اتنا غصہ کر رہے تھے۔ مینا نے دل میں ہی سوچ لیا تھا کہ اس شخص کو ضرور سبق سکھائے گی۔ کالج جانے کی بجائے غصے میں وہ پہلے ملک صاحب کے گھر ہی گئی تھی۔ صبح کے اس پہر اسد تیار شیار ہو کر آفس کے لیے نکلتا دکھائی دیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کا گریبان پکڑنے کی؟ ان کی تذلیل کرنے سے پہلے آپ یہ پوچھ لیتے کہ انہوں نے آپ کی شکایت بھی لگائی ہے یا نہیں۔ اوہو، تو محبوب صاحب نے تمہیں وکالت کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ ویسے وکیل تو بہت خوبصورت ہے۔ آنکھ دبا کر شرارت سے بولنے لگا۔ یہ لڑکی اب سر چڑھ رہی تھی، جلدی اس کا انتظام بھی کرنے ہی والا تھا۔ مینا نے غصے میں اس کے منہ پر چانٹا مارا اور پھر حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی کہ میں نے اچانک یہ کیا عمل کر دیا تھا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ اب دیکھنا تمہیں کیسے دن میں تارے دکھاتا ہوں۔ سوری، غلطی سے ہو گیا۔ اب کی باتوں پر مجھے غصہ آ گیا۔ اگر اس کے ماں باپ کو پتہ چل جاتا کہ وہ کالج جانے کی بجائے یہ حرکت کر کے آئی ہے تو یقیناً وہ اس سے ناراض ہوتے۔ اسد اسے وہی کھڑا چھوڑ کر خود باہر نکل گیا اور شام کو جب اس کے ابا نوکری سے گھر آئے تو ان کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ اسد صاحب نے انہیں نوکری سے نکال دیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس کی وجہ تم اپنی بیٹی سے جا کر پوچھنا۔ تمہیں یہ حرکت کرنے سے پہلے اپنے باپ سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا۔ دیکھو، تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کی نوکری بھی چلی گئی ہے۔ ابا، میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت نہ جانے غصے میں میرا ہاتھ کیسے چل گیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، بس شکر ہے صاحب نے اپنا غصہ یہاں تک نکال کر غصہ ٹھنڈا کر لیا، ورنہ تم ایسے لوگوں کو جانتی نہیں ہو۔ اللہ چاہے گا تو کوئی اور نوکری مل جائے گی۔ بڑے صاحب سے بات کروں گا، کہیں اور نوکری پر رکھوا دے۔ معاملے کو اللہ کی رضا سمجھ کر وہ تو بھول گئے تھے اور مینا کو بھی یہی لگا کہ بدلہ پورا ہو چکا ہے، لیکن اگلے دن وہ آدمی اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ان کے گھر پہنچا تھا اور زبردستی نکاح کے لیے قائل کیا۔ جب اس نے میرے باپ کے سامنے گن پوائنٹ پر مجھ سے نکاح کیا، تم میری ہر بات ماننے پر مجبور ہو، تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم ایک ڈرائیور کی بیٹی ہو۔ ماں باپ تو صدمے سے نڈھال ہو چکے تھے، لیکن اسد نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اسے کھینچتے ہوئے گاڑی میں ڈالا۔ ملک صاحب کو جیسے ہی اس کی حرکت کا علم ہوا، اپنی بیوی سمیت فارم ہاؤس پہنچے۔ تم جیسا بے غیرت شخص میری اولاد ہو ہی نہیں سکتا۔ کس حق سے تم نے کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ ملک صاحب اس وقت بہت غصے میں تھے، یہ تھپڑ انہیں بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا۔ مسز ملک تو حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھنے لگی، جبکہ مینہا بت بنی کھڑی تھی۔ ڈیڈ، آپ نے اس لڑکی کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اب یہ میری بیوی ہے، جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں۔ زبردستی گن پوائنٹ پر کسی کی بیٹی کو اٹھا کر لائے ہو، یہ اب ہمارے ساتھ جائے گی اور تمہارا فیصلہ تو صبح ہی ہوگا۔ مینہا کو لے کر وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، جبکہ مسز ملک انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بیٹے نے غصے میں نکاح ہی کیا ہے، کچھ غلط حرکت نہیں کی، آپ بھی اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں۔ اس لڑکی کو کسی نہ کسی کے ساتھ رخصت ہو کر جانا ہی تو تھا، اب تو اس کے نصیب جاگ اٹھے ہیں
اگر اس وقت آپ سے شادی نہ کی ہوتی تو میرے بیٹے کی تربیت کرنے کو کوئی اچھی ماں مل چکی ہوتی۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو تب بھی آپ یہی کہتی۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اپنے شوہر کی باتوں کو سوچ کر انہیں ٹھیک ہی لگا۔ اگر ان کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھتی تو کلیجہ باہر کو آ جاتا۔ بیٹا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبوب نے مجھے کال پر سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔ وہ لڑکا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اسے کمرے میں چھوڑائے تھے تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ صبح ہوتے ہی اس کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ مینا کو سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ اس کے والدین کا کیا بنے گا۔ ساری رات وہ سوئی جاگی کیفیت میں رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسد اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ آوارہ بدتمیز۔ آوارہ؟ ہاں میں ہوں آوارہ۔ تم خود کو بہت پارسا سمجھتی تھی۔ دیکھو آج کس کس کے ساتھ نصیب پھوٹے ہیں۔ کل رات میری بیوی بن چکی ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ساتھ میرا سلوک ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ تم میرے اسی سلوک کو ڈیزرو کرتی ہو۔ میں ایسا ہی ہوں، صرف تم جیسے لوگوں کے لیے جو پیار محبت عزت ڈیزرو ہی نہیں کرتے، اور میں بالکل ٹھیک کرتا ہوں جو تمہیں تمہاری اوقات میں رکھتا ہوں۔ تمہاری اوقات ہی وہ گلی محلے کی عام لڑکیوں جتنی ہیں۔ خود کو میری بیوی سمجھ کر مغرور نہ بن جانا۔ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم سے محبت کی جائے۔ میرے گھر میں تمہاری حیثیت صرف نوکرانیوں جتنی ہے۔ غصے میں وہ بہت تلخ لہجے میں کہے جا رہا تھا۔ مینہ کو لگا تھا کہ اب ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، لیکن یہ آدمی کبھی سدھر نہیں سکتا۔ کل کی عنایت شاید اپنا حق وصول کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اب تم میری نظروں سے بے حد نیچے گر گئے ہو۔ تم نے آخری وجہ بھی ختم کر دی ہے کہ اس رشتے میں رہا جائے۔ مجھے تمہاری بیوی کہلانے میں کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں اسد ملک جیسے آوارہ شخص کی بیوی ہوں۔ اس کا دایاں ہاتھ اٹھا تھا اور ایک نشان چھوڑتا اسے ساکت کر گیا تھا۔ آج تک اس کے باپ نے بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تو یہ لڑکی کیا چیز تھی؟ ہر شے جیسے ساکت ہو گئی۔ وہ غصے میں کیا کر گئی تھی اسے اندازہ نہ ہوا تھا۔ اس کا ساکت ہوا وجود اسے خوف دلا رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں دھیرے دھیرے کانپنے لگے، کیونکہ وہ مرد طاقت رکھتا تھا اور بدلے میں وہ کیا کر سکتا تھا۔ اب کہ اس کی آنکھوں میں خوف ڈرایا تھا۔ دل کی تیز ہوتی دھڑکن اسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا، جیسے ابھی اٹھا کر مار ڈالے گا۔ خاموشی کا دورانیہ طویل ہوتا سمٹا تھا اور مینا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ پہلو میں گرا دایاں ہاتھ اٹھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کی۔ کیوں اب خوف آ رہا ہے؟ تھپڑ مارنے کی تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی؟ اس تھپڑ کا جواب تمہیں ضرور دینا پڑے گا۔ ہاتھ کی بند مٹھی تیز سے اس نے بائیں جانب دروازے پر ماری تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ مینا نے چیخ مار کر کانوں پہ ہاتھ رکھے۔ تمہاری سزا اتنی عام نہیں ہو سکتی۔ تمہیں کچھ خاص سزا دینی پڑے گی۔ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی بند آنکھیں ذرا کھولے نظریں اٹھائی تھیں۔ پہلے تھپڑ کے بدلے میں وہ اپنے والدین کو گوا چکی تھی۔ اب دوسرے تھپڑ کے بدلے میں شاید وہ اپنی ذات کو خاک میں ملا دے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ملک صاحب اس کے انتظار میں ہی بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، ابھی اور اسی وقت اس بچی کو طلاق دے دو۔ ڈیڈ، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ اب میں بالغ ہو چکا ہوں، خود فیصلے لے سکتا ہوں۔ محبوب اور اس کی بیوی بھی آ چکے تھے۔ مینا اپنی ماں کے فوراً گلے لگ گئی۔ تبھی مسز ملک نے حصہ ڈالا، میں ساری زندگی اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکی، لیکن کل رات اپنے بیٹے کی حرکت کی وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ میں آپ لوگوں سے شرمندہ ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑ دی۔ آپ لوگ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ کل جیسے یہ سب دنیا کے سامنے اسے اٹھا کر لایا ہے، اب اگر طلاق ہو گئی تو لوگ آپ کی بیٹی کے کردار پر ہزار باتیں کریں گے۔ آپ ہمیں کچھ عرصہ دیں، میں اسد کو پوری طرح سے قائل کروں گی۔ اگر وہ اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا تو آپ اپنی بیٹی کو عزت سے یہاں سے لے جائیے گا۔ ملک صاحب کو پہلی مرتبہ اپنی بیوی کی بات میں دم لگا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، اس شخص کے ساتھ تو بالکل نہیں رہوں گی۔ بیٹا اسد آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا، میری نگرانی میں تو یہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بہتر ہے آپ یہیں رہیں۔ محبوب صاحب کو بھی ان کی بات ٹھیک لگی تھی۔ تبھی دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کو سمجھا کر رخصت ہو گئے۔ اسد تو گھر سے غائب تھا۔ اس کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا کہ پہلی مرتبہ اس کی ماں اس کی وجہ سے کسی کے آگے شرمندہ ہوئی ہے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا تھا۔ بار بار مینا کا روتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔
اسد اور منہا کا بالکل بھی آمنا سامنا نہیں ہوتا۔ بغیر کسی روک ٹوک کے وہ اپنے آوارہ دوستوں سے ملنا چھوڑ چکا تھا، بلکہ زیادہ تر وقت وہ آفس میں ہی گزارتا تھا۔ منہا سکون سے کتاب پڑھنے میں مصروف تھی کہ اچانک ایک رانگ نمبر سے کال آنے لگی۔ جی کون؟ جی وہ محبوب صاحب اور مسز محبوب، شاید آپ کے والدین لگتے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اگر آپ ہسپتال آ جائیں تو کاروائی کرنے میں آسانی ہوگی۔ منہا کو دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ ملک صاحب اس کے رونے کی آوازیں سن کر کمرے میں آ گئے۔ انہیں لگا کہ پھر سے اسد نے کوئی غلطی کر دی ہے۔ وہ ڈیڈ، وہ بابا مما انہیں بتانے لگی۔ وہ فوراً لے کر اسے ہسپتال پہنچے، لیکن ہسپتال پہنچ کر معلوم ہوا کہ کافی دیر ہو چکی ہے۔ منہا کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ ملک صاحب نے ہی ساری کاروائی مکمل کی تھی۔ وہ کفن دفن کرواتے انہیں ہسپتال سے گھر لے کر گئے۔ منہا کو دروازے سے داخل ہوتے ہی سفید کفن میں لپٹی اپنی ماں پر نظر پڑی۔ پل بھر کو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ملک صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وقت اسے کہیں پیچھے لے گیا تھا جہاں سے وہ بھاگنا چاہتی تھی۔ وقت کی ستم ظریفی اسے وہیں لا پٹکتی تھی۔ ابھی تو اس نے اپنے والدین کا خواب پورا کرنا تھا، لیکن وہ پہلے ہی آنکھیں موند گئے تھے۔ لڑکھڑاتے ہوئے آہستہ آہستہ میت کے قریب بڑھ رہی تھی۔ اسے فرصت دینا تھا۔ آج لفظ کہیں گم ہو گئے تھے۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ آخر کو اس کا وہ ڈراؤنا خواب سچ ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ ابھی وقت بہت کم رہ گیا ہے، لوگ جنازے کے لیے تمہاری ماں کو لے کر چلے جائیں گے، تمہارے ابا کی میت بھی اندر پڑی ہے، جا کر دونوں کو دیکھ لو، پھر نہ جانے کب آنکھوں کو یہ چہرہ دیکھنا نصیب ہو۔ لیکن وہ بت کی بن چکی تھی۔ اس موقع پر بھی اس کا شوہر فرار ہو چکا تھا، بلکہ وہ شخص تو شوہر کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ بارہا اس نے چاہا کہ وہ چہرہ دیکھے، مگر اندر سے ہمت ہی پیدا نہ ہوئی۔ بیٹا جنازے کا وقت ہونے والا ہے، ایک مرتبہ اپنے اماں ابا کا چہرہ دیکھ لو، تمہیں اب بہادر بننا ہے۔ ملک صاحب نے اسے سہارا دیا۔ وہ ان کی بہو ہی نہیں بیٹی تھی۔ منہا کے آتے ہی گھر میں بیٹیوں کی کمی پوری ہو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سے انہیں اپنے ماں باپ کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ اس دکھ کے موقع پر وہ اپنی بیٹی کا پورا ساتھ دینا چاہتے تھے۔ ڈیڈ آپ انہیں بولے نا کہ وہ نہ جائیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا ان کے علاوہ ہے ہی کون۔ ملک صاحب کو اپنے بیٹے پر بے حد غصہ آیا۔ اس موقع پر اسے اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ عشق کا بھوت جلدی سر سے اتر گیا ہے، لیکن ملک صاحب اب اس سے مزید کوئی حماقت نہیں کرنے دیں گے۔ کسی کے لیے بھی اس کی اذیت کو سمجھنا آسان نہیں تھا۔ ایک ساتھ جس نے ماں باپ دونوں کو کھویا ہو، اس پر تو قیامت سے پہلے قیامت گزر گئی۔ ماں کی چارپائی سے چادر ہٹاتے ہی منہا کے لیے اپنا آپ سنبھالنا ناممکن ہو گیا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ اس کے رونے کی آواز لوگوں کا دل دہلا رہی تھی۔ وہ آج آخری بار انہیں دیکھ کر رو لینا چاہتی تھی۔ اس دنیا سے وہ کتنے پریشان چلے گئے تھے کہ ان کی بیٹی کا اب کیا بنے گا۔ ظہر کی اذان کے ساتھ ہی میت کو اٹھا لیا گیا۔ گھر بالکل خالی ہو چکا تھا۔ بیٹا اگر تم چاہو تو رات یہاں رک سکتی ہو، میں رات کو یہیں آ جاؤں گا۔ سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دینے لگے۔ نہیں مزید اس گھر میں رہی تو شاید اپنا آپ کھو دوں، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اس پورے واقعے کے دوران ابھی تک اسد کا فون ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں جا کر غائب ہو چکا تھا۔ کئی مرتبہ ملک صاحب نے کال ملانے کی کوشش کی، لیکن آگے سے فون بند آ رہا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آنسو بہانا اس کے لیے آسان تھا، ایسا تو اکثر ہوا کرتا تھا۔ آپ کی بیٹی اتنی باہمت تو نہیں تھی کہ آپ دونوں سے اسے اکیلا اس دنیا میں چھوڑ کر ہی چلے جائیں۔ اب کس کے کندھے پر سر رکھ کر اسے اپنے دکھ درد سناؤں گی؟ ایک باپ منو مٹی تلے دب چکا ہو تو تمہارا دوسرا باپ ابھی زندہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میرا کندھا اور سپورٹ ہمیشہ میسر رہے گی۔ جیسے تم نے مجھے اپنے باپ کی جگہ رکھا اور ہمیشہ میرا خیال رکھا، ویسے ہی مجھے بھی تم بیٹیوں کی طرح عزیز ہو۔ اپنے سسر کے سینے سے لگ کر وہ کافی دیر روتی رہی۔ بار بار آنکھوں کے سامنے ماں باپ کا چہرہ آ رہا تھا۔ اسد ایک ہفتے بعد گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ خود کو منہا کا مجرم تسلیم کر رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے والدین کا انتقال بھی اس کی وجہ سے ہوا ہو۔
हफ्ता बाहर रहने के बाद घर आया तो मीना उसे बिखरी हालत में लाउंज में बैठी नजर आई। उसे देखते ही जख्मी शेर की तरह उस पर झपट पड़ी। तुम हो मेरे वालिदैन के कातिल, तुम्हारी वजह से उनका इंतकाल हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। असद ने खुद को छुड़वाने की कोशिश भी नहीं की, सर झुकाकर खड़ा था। काफी देर दिल का गुबार निकालने के बाद जब रोने के लिए उसके सीने से ही लग गई। अंकल आंटी की मौत ऐसे होना नहीं लिखी थी। अगर तुम्हें उनकी कब्र पर जाना है तो मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ। मुझे वो भूलते नहीं हैं, उन्हें अंदाजा होना चाहिए मैं उनके बगैर कैसे जीऊंगी। तुम्हें हौसला करना होगा, अभी उसका सामना अपने बाप से नहीं हुआ था, वरना वो उसे जरूर सबक सिखाते कि इतने दिन आखिर कहाँ गायब था। मीना के साथ उसका ये पहला सफर था। वो दोनों खामोशी से कब्रिस्तान उतरे। असद भी उसके साथ अंदर जाने लगा। दो कब्रें जिनकी मिट्टी अभी तक गीली थी, वो बैठकर रोने लगी तो असद ने उसे संभाला। एक शोर होने की हैसियत से उसे सहारा दिया, खामोशी से घर ले आया। अगले रोज नौकरों से इल्म हुआ वो घर पर नहीं है। तुमने उसके साथ अगर कोई बदतमीजी की हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा। कल हम कब्रिस्तान भी साथ गए थे, लेकिन उसके बाद से उसका कोई इल्म नहीं। मेरे साथ बहाने करने से बेहतर है शाम तक बीवी को ढूंढकर घर लाओ। पहले ही वो सदमे से गुजर रही है। फौरन घर से चाबी लेकर निकला था। मीना को तो अच्छे से जानता तक नहीं था वो लड़की इस वक्त कहाँ जा सकती है। पहले गाड़ी कब्रिस्तान रोकी गई, लेकिन वो कब्रिस्तान में मौजूद नहीं थी। फिर उसके जहन में अचानक ख्याल आया कि शायद वो अपने बाप के घर जा चुकी होगी। क्या मीना यहाँ आई है? उसके बिखरे हुलिये से साफ पता चल रहा था कि अपनी बीवी के ना मिलने पर वो कितना पागल हो चुका है। तो हमें क्या पता वो किधर हो सकती है, किसी के साथ भाग गई हो। वैसे भी तुम ही कहते थे कि तुम्हारी बीवी के लक्षण ठीक नहीं है, तो पता करवा लो किसी और के साथ भाग गई है या नहीं। मीना की मुमानी नागवारी से बोली। ये तफ्तीश उसे बहुत बुरी लगी थी। बकवास बंद करें। अगर आपका मीना से कोई रिश्ता न होता तो ये जुबान खींचकर आपके हाथ में पकड़ा देता। मेरी बीवी पाक दामन औरत है, उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। असद भड़क कर बोला था। कल तक जब वो खुद अपनी बीवी के खिलाफ बोलता था तो तब उसे कुछ महसूस न होता। अगर आज कोई दूसरा मीना के खिलाफ बुरा बोल रहा था तो असद मलिक का दिल किया कि इस दुनिया को ही आग लगा दे। वो वहाँ पड़ी एक एक चीज को तहस नहस करके तबाह कर चुका था। मियाँ, ये शरीफों का मोहल्ला है। अगर तुम्हारी बीवी गलती से यहाँ आ भी गई तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम्हारे पास लौट जाए। मजीद यहाँ तमाशा मत करो। अगर मीना की आंखों में आपकी वजह से एक भी आंसू आया तो जमीन आसमान एक कर दूंगा। जिस छत के साए तले आप लोग बैठे हैं, ये मीना के वालिद का घर है। आइंदा मेरी बीवी के बारे में जुबान संभाल कर बात कीजिएगा। वो बिल्कुल भी लावारिस नहीं है। मुमानी के करीब आकर संजीदगी से एक एक लफ्ज अदा करता ताकि उन्हें अंदाजा हो जाए कि मीना अकेली नहीं है। उसके मियाँ ने तासुब भरी नजरों से अपनी बीवी को देखा जो हमेशा काम बिगाड़ देती थी। उनका फैला हुआ रायता मियाँ जी को ही साफ करना पड़ता। तुम्हें कल तक तो अपनी शादी से लाख एतराज थे। मीना भी किसी अछूत खानदान की गिरी हुई लड़की लग रही थी, फिर इस लड़की का जादू चल भी गया। सोच समझ कर बोला करो। अगर एक भी लफ्ज निकाला तो तुम्हें इस घर से खुद हाथ पकड़कर निकाल दूंगा। वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर दबा चुके थे। मैं तुम्हारे लिए ये जमीन तंग कर दूंगा, देखना मुझसे छुपकर कहीं नहीं जा पाओगे। असद को अपने बोले अल्फाज याद आए तो दो पल के लिए चुप कर गया। ये वक्त बातों में जाया करने का नहीं था। वहाँ से निकलने के बाद उसने रुख अस्पतालों की जानिब किया। शायद वो यहाँ पहुँची हो, लेकिन कहीं से कोई सुराग पता नहीं चल रहा था। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक पार्क में मिली। तुम जानती हो कि सुबह से मैं तुम्हारे लिए कितना फिक्रमंद हूँ। हर जगह तुम्हें ढूंढ लिया है और तुम जहाँ पार्क में बैठी हो। मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ। मैंने कब कहा तुम मेरी पाबंद हो? लेकिन बताकर तो जा सकती थी। क्यों बताकर जाती? मैं तुमसे छुटकारा पाने को ही तो यहाँ बैठी हूँ। तुम्हें मालूम है कि अब्बा हमेशा मुझे घुमाने के लिए शाम को इस पार्क में लेकर आया करते थे। हम दोनों मिलकर टहलते थे। वो काफी देर वहाँ बैठी रही। असद ने अपने अब्बा को मैसेज पर बता दिया था कि उनकी बहू उन्हें मिल चुकी है। अभी एक गोल मटोल सा बच्चा भागता हुआ मीना की जानिब आया। शायद वो उससे पहले से जानता था। दोनों आपस में बातें करने लगे। मीना का मूड भी उस बच्चे से बातें करके काफी खुशगवार हो गया था, लेकिन न जाने क्यों असद को उस बच्चे से चिढ़ होने लगी।
آج تک مینا نے اس سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی تھی اور اس لڑکے سے کیسے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے شام ڈھل چکی ہے، اس وقت تمہارا باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بابا بھی صبح سے تمہارے انتظار میں آفس نہیں گئے، ان سے ایک بار جا کر مل لو۔ مینا کو شروع میں اسد کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، وہ ہر بار الٹا جواب دے دیا کرتی تھی، لیکن اسد نے اسے بہت تحمل مزاجی سے سنا بھی اور اس کی ہر بات پر سر خم بھی کیا۔ آخر کو 1 سال بعد جب ان دونوں کے درمیان تعلقات ٹھیک ہوئے اور مینا کو یہ سمجھ آیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی فیصلہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، شاید اس کے والدین کی موت ہونا یوں ہی لکھی تھی اور نصیب میں ایسا ہی تھا کہ اپنی موت سے پہلے وہ اسے اسد کے ہاتھوں میں سونپ جائیں۔ اسد کا بدلنا بھی خدا کی طرف سے ہی تھا۔ ایک بات جو اس کے ضمیر پر وار کر گئی، اپنی اماں اور بیوی کا وہ بہت خیال رکھتا تھا۔ مسز ملک نے بھی باہر کی پارٹیاں چھوڑ کر گھر کو وقت دینا شروع کر دیا تھا۔ آج ان دونوں کا ولیمہ تھا، پہلی مرتبہ مینا نے اس کے لیے بناؤ سنگھار کیا تھا۔ وہ جس لڑکے سے محبت کرتی تھی یہ پہلے والا اسد نہیں تھا۔ محبت ہو گئی ہے نا؟ اس کے ماتھے کو چومتے اسد نے غمگین لہجے میں کہا اور مینا کے کپ کپاتے وجود کو اپنے حصار میں قید کیا تھا، جبکہ مقابل کے سوال پر وہ پل میں بوکھلائی تھی۔ پلیز سب میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، آپ شاید بھول رہے ہیں باہر ولیمہ ہمارا ہی رکھا گیا ہے۔ وہ دل کی بگڑی حالت کے پیش نظر بمشکل ہی بول پائی تھی۔ مسز ملک نے ہمیشہ مینا کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا اور آج ولیمے کی تیاریوں میں وہ ایک ماں اور ایک ساس دونوں کا رول ادا کر رہی تھی۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گی اور کتنا تڑپاؤ گی؟ میں مانتا ہوں زبردستی مجھے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، اس خطا کے لیے ساری عمر معافی مانگتا رہوں گا، لیکن یہ خطا بہت خوبصورت ہے، اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے تمہارا ساتھ دیا ہے، ایک بے راہ روی انسان کو راہ دکھائی ہے۔ مقابل کو کہاں برداشت تھا اپنی بات کا یوں رد ہو جانا؟ ماضی کو بھول جانا بہتر ہے، ہم دونوں کے درمیان حال بہترین ہے اور ہمیں اس حال پر ہی فوکس کرنا چاہیے۔ آپ کا سوال بہت مشکل اور کچھ وقت طلب ہے، اس کا جواب آپ کو رات کو ملے گا۔ وہ کچھ خائف سی ہوئی تھی۔ ہائے ہم معصوم شوہر، چلو چلا لو تم اپنی مرضی، اس کے یوں کہنے پر مینا کھل کھلا دی تھی۔